सतगुर कह रहे सोना बेची साजन लीजिए अनमोती के मोल वै साजन के मां छोड़िए भाई लोकां के रे बोल रे भाई लोकां के रे बोल मौलाना हाफिज इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो मोहम्मद सोना दे के, यहाँ सोने से मतलब है हमारी माल मिलकत, हमारी जिंदगी, जो मौला इतना कीमती हो गए हमारे लिए कि हम सोना दे के इस साजन की खुशी पा सकें, तो फिर लोगों के कहने से तो ये साजन छूट नहीं सकता। पीर का इशारा इस तरफ है कि दुनिया की मौज शौक, दुनिया की चीजें, दुनियावी जिंदगी वो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगे और अपने मजहबी उसूल और अपने मजहबी जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको भूल जाओ, तो लोगों के कहने से ऐसा करना वो तो मुनासिब नहीं है। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि इस हिस्ट्री को लिखना चाहिए। हमने अभी तक ये जो ओरल हिस्ट्री है ये लिखी नहीं। कुछ बड़े लोगों को ये बात का पता है, लेकिन आम जमात को, यंगस्टर्स को अपने बाप दादाओं की हिस्ट्री और हमारी हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसका पता नहीं है। कंपेयर करने के लिए ही इसमें बोलता हूँ आपको, जो कि मैंने बहुत सी वाज़ों में अपने इन किस्म के मैंने जिक्र स्टार्ट किए हैं। होता यह है कि एक वाज कहीं हो जाती है तो दूसरी जगह को तो वो वाज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कैसेटें बहुत मिलती हैं तो थोड़ी बहुत फिरती हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज सब जगह नहीं फिरती। गुरपी सदरुद्दीन माँ बाप ने मौला का पांव पकड़ के वादा लिया कि तू हिंदुस्तान आएगा, और उसने वादा किया। सैयद इमाम शाह के गिनान में इशारा है कि 13वीं सदी नु कोल छो मोटो, ये 13वीं सदी इस्लामी सदी है। 13वीं सदी का कौल मोटा बड़ा कौल है, वादा है, वचन है, और वो ये था कि 13वीं सदी में मौलाना हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान रहने के लिए आए। 1842 में हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान में रहने के लिए आए और इधर रहे और अपना बदन भी इधर छोड़ गए हसनाबाद के अंदर, यहीं दफन हुए। इसके बाद अली शाह माँ बाप का, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का और अभी हजरत इमाम का ये वारा है। इस बात को 150 वर्ष हुआ जिंदारों। हसन अली शाह माँ बाप जब आए इंडिया के अंदर तो शाह पीर ने, इमाम का वारा हसन अली शाह का था, पीरी जोमा अली शाह माँ बाप के पास था। इन बाप बेटे ने, शाह पीर ने सारे हिंदुस्तान का टूर किया और खास तौर पे जब काठियावाड़ में आए मौला बहुत दुखी हुए। वजीर इस्माइल गामी जी जो बाद में गुजर जाने के बाद में पीर बने, अली शाह माँ बाप ने उनको पीर का दर्जा दिया। वजीर इस्माइल गामी जी और दूसरे हाजी नजर अली, ऐसे बड़े लोग मौला के साथ बाहर जूनागढ़ के बाहर घूमने के लिए निकले। शहर से बाहर निकले और वहां देखा तो दोनों रस्तों के अंदर बहुत सी औरतें गाय का गोबर इकट्ठा कर रही थी। घोड़े के ऊपर बैठे थे दोनों, अमरदार पांव से साथ चल रहे थे। तो दोनों साइड के अंदर जो औरतें, किसी के कपड़े भी अच्छी तरह से नहीं थे, गाय का गोबर इकट्ठा कर रही थी। जब
شاہ پیر کو آتے دیکھا تو انہوں نے منہ پھرا لیا. ایران کے اندر ویسے بھی یوں بھی منہ پھرانا بہت سخت بے ادبی ہے. مطلب کہ منہ پھرا لینا یعنی میں تیرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. حسن علی شاہ ماں باپ گھوڑا کھڑا کیا, وزیر اسماعیل کو کہا کون عورتیں ہیں یہ کہ ہمارا اتنا اپمان کرتی ہیں, بے عزتی کرتی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مولا, یہ تیری بچیاں. کیا کہتے ہو؟ یہ میرے مرید ہے. ہاں خداوند. تو کیوں ہماری طرف پیٹھ کی؟ کہ خداوند دیکھتے نہیں, ان کے سروں پہ پچھیڑیاں, دوپٹے نہیں, سر ننگا. اور وہ زمانے کے اندر سر ننگا بے ادبی ہوتی تھی, آج بھی سمجھی جاتی ہے. اور ان کے ہاتھ دیکھے گوبر سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس حالت میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن یہ گوبر کیوں اٹھاتی ہیں؟ کہتا ہے مولا ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے ایندھن نہیں ہے, لکڑیاں کوئلے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ گوبر گائے کا اکٹھا کر کے سکھائیں گے اور یہ جلا کے کھانا پکائیں گے. مولا 2 منٹ کھڑے رہے, کہا واپس چلا. اپنے رہٹھان پہ واپس آئے. سارا دن بولے نہیں, کھانا نہیں کھایا. وزیر اسماعیل عملدار پریشان ہے. مولا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ میرے بچے ہمارے باپ داداؤں کی یہ حالت تھی. 150 برس پہلے ہمارے باپ دادا گائے کا گوبر اکٹھا کر کے کھانا پکاتے تھے. آج آپ اپنی صورت میں دیکھو, آئینے میں اپنی صورت میں دیکھو, رانیاں, شہزادے, آج ہم کو بادشاہی دی. اس میں سے علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل کو کہا کہ اسماعیل میرے کو سب کے گھر میں جانا ہے, ابھی ان کو زمین سے اٹھانا ہے, برکت دینی ہے, تو کوئی بہانا چاہیے نا. ان کے گھر جا کے کھا لے تو ان کو برکت دے. وزیر اسماعیل کہتا ہے نہیں آتے نہیں, آپ گھروں پہ نہیں جا سکیں گے. کیوں نہیں جاؤں؟ ارے مولا گھر ہے ہی نہیں. تو یہ سوتے ہیں نا ادھر؟ ہاں سوتے ہیں, ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے, پتوں کی چھت ہے, اور گھر نہیں ہے. تو ادھر کیسے جائے گا؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, مجھے جانا ہے. اچھا, جماعت میں اعلان کیا. مولانا حضرت امام کہتے ہیں میں تم سب کے گھروں میں آؤں گا. گھروں میں تو گیا, مہمانی کیا رکھے؟ وزیر نے کہا جماعت والوں کو فکر نہ کرو, تمہارے گھر میں چاول ہیں کچے تو ایک پلیٹ میں رکھ کے دے دو, گیہوں ہے کچا رکھ دو, باجرا رکھ دو, گڑ رکھ دو. کسی نے پلیٹ میں چاول رکھے, مولا نے ایک دانہ اٹھا کے کچا چاول منہ میں ڈالا اور کھایا. علی شاہ ماں باپ نے منہ میں ڈالا. دوسرے گھر میں گئے, ایک ایک دانہ باجری کا کھایا کچا, کسی جگہ گیہوں کھایا, کسی جگہ تھوڑا گڑ کھایا. گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں, کھڑے کھڑے مہمانیاں کھائیں اور دعائیں کی. ان دعاؤں کا آج یہ بدلہ ہے. علی شاہ ماں باپ, حسن علی شاہ ماں باپ سارے لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ برکتیں لے کے آئے. اگر علی شاہ ماں باپ کہتے تھے دیکھو حضرت امام دعا کرتے ہیں کہ تم سکھی آباد بنو گے,
علی شرما باب کہتے ہیں جب بھی تمہارے پاس 8 پیسے ہو جائیں تو 1 پیسہ ہم کو دینا، یعنی دشمن دو گے نا؟ ہاں دیں گے۔ علی شرما باب کہا جب بھی تمہارے پاس 8 روپے ہو جائیں تو 1 روپیہ ہم کو دینا ہے، دو گے نا؟ آدھے بولے آدھے نہیں بولے، ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ کبھی 8 روپے ہو سکیں گے۔ وہ 8 روپے آج کے 8 لاکھ کے برابر ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ پیسہ تو چھوڑ دو، دمڑی بادام بھی نہیں ہے، کھیتی کرتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ اس طرح سے مولا نے ان کے دعائیں دی، اور پھر حسن علی شاہ ماں باپ نے جب کچھ گئے تو کچھ میں بھی اسی طرح سب کے گھروں میں گئے۔ کچھ سے کاٹیا ور کی حالت زیادہ خراب تھی۔ مولا نے فرمایا تم لوگ افریقہ جاؤ، دیشاٹن کرو۔ یہ سب سے پہلے 1870 میں 1870 میں حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمان کیا افریقہ جاؤ۔ کتنے برسوں کے بعد جب امام نے یہ فرمان کیا تو کچھ ینگسٹرز تیار ہوئے، 40 آدمی تیار ہوئے، اور یہ 40 آدمی بادبانی جہاز میں بیٹھ کے افریقہ گئے۔ وہ زمانہ ایسا تھا 1 مہینہ لگتا تھا، کیونکہ جو ہوا خراب ہو گئی تو یہ جہاز واپس آ جاتے تھے۔ 1 مہینے تک کی روٹیاں پکا کے ساتھ لے جاتے تھے، آم کے اچار کے ساتھ، اور کچھ نہیں تھا۔ 1 مہینے تک مہینہ کی پکی ہوئی روٹی آم کے اچار کے ساتھ کھاوے۔ یہ ہمارے داداؤں کی حالت تھی۔ تو کچھ سے مانڈوی میں سے نکلے، جب ادھر بمبئی آئے تو انہوں نے، وہ کیپٹن نے کہا کہ ہم ادھر 7 دن ٹھہریں گے بمبئی میں، اور جس کو جو کچھ بھی کھانا پینا لینا ہے اپنا لے لے۔ رستے میں کھانا بھی نہیں ملے گا، پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو لوگوں نے اپنا بندوبست کیا۔ جب یہ گاؤں میں آئے، شہر میں، پتہ لگا کہ علی شاہ، حسن علی شاہ ماں باپ دیدار دینے واڑی کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ 40 آدمی واڑی میں آئے۔ اب ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی تو بھی 2-5 روپے اکٹھے کر کے انہوں نے مہمانی رکھی۔ حاجی کمڑیا ساتھ تھے، تو حاجی کمڑیا نے بولا خداوند یہ لوگ آپ کے فرمان سے افریقہ جاتے ہیں۔ ایسا حسن علی شاہ ماں باپ بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں برکت کے لیے کہتا ہوں، وہاں جا کے جماعت کو میرا پیغام دینا کہ ہر روز شام کی دعا کے بعد یہ 4 تسبیحاں نکالا کرو، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد۔ اللہ کی تسبیح سے ایمان بڑھتا ہے۔ وہاب کہتے ہیں آنکھ بند کر کے، مطلب کہ ہماری کوئی کارکردگی کے بغیر ہمیں بخشش دے دے، بھیک دے دے، اس کو وہاب کہتے ہیں، بخشش دینے والا۔ علی کی تسبیح سے مشکل آسان ہوتی ہے۔ اللہ الصمد کی تسبیح سے آدمی کے اندر بے پرواہی آتی ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے غنا۔ غنا یعنی آدھا کھایا ہے تو بھی خوش ہے، پورا کھایا ہے تو بھی خوش ہے، کہ اس کا دل بھرا رہتا ہے، اس کو کوئی بات کی تمنا اور تما نہیں رہتی۔ علی شاہ، سلطان محمد شاہ ماں باپ نے، تینوں اماموں نے، یعنی حسن علی شاہ اور سلطان محمد شاہ نے جماعت کو زمین میں دفن ہوئے تھے، خالی گردن باہر تھی، بدن زمین میں دفن تھا۔ ایسی حالت میں ان کو اٹھایا، کھلایا پلایا، نہلا کے بادشاہی کپڑے پہنائے اور تخت پہ بٹھایا۔ آج میں ابھی ہمارے یہ چیئرمین کے گھر پہ بیٹھا تھا، سلیمان بھائی کے گھر پہ۔ میں نے کہا 122 ملک دیکھے ہیں میں نے، 122 کنٹریز دیکھی ہیں، لیکن ایک بھی جگہ کوئی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا۔ ساری دنیا ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا۔ کیا یہ کم چیز ہے؟
ہندو بھیک مانگنے والے راستے پہ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جیو ہیں، مسلمان ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے کوئی نہ کوئی فقیر بھکاری راستے پہ بھیک مانگتے ہیں، الحمدللہ ایک بھی اسماعیلی نہیں۔ کیا یہ امام کی رحمت نہیں؟ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ 4 تسبیحاں جب افریقہ کی جماعت نے شروع کی، آہستہ 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 افریقہ کی جماعت دنیاوی اور دینی دونوں طریقے سے بڑھتی رہی۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا، ایک دفعہ مولا نے، یہ میں بات کرتا ہوں 83 کی، جب سلور جوبلی پورا ہو گیا برس، ساری دنیا کے لیڈرز کو مولا نے انوائٹ کیا اپنے گھر پہ، اگلے منہ میں کھانا کھلایا، باتیں کی، بہت سی باتیں کی۔ اس وقت دیوان سے ریبو تھے، ساری دنیا میں ایک ہی دیوان ہوتا ہے، جو کہ اس کے بعد حضرت امام نے دیوان کا ٹائٹل کسی کو دیا نہیں ہے، دیوان بمنزلہ پرائم منسٹر۔ تو سریبو نے ایڈریس پڑھا، سریبو نیروبی میں رہتے تھے، ایڈریس پڑھا، ایڈریس پڑھتے پڑھتے رو پڑا، خود حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کہا اس نے ایڈریس میں کہ اے مولا، ہم لوگ آپ کے بہت شکر گزار ہیں، گریٹفل ہیں کہ آج سے 100 برس پہلے ہماری کیا حالت تھی، ہم زمین پہ پڑے ہوئے تھے، لیکن امامت کی رہنمائی کے اندر آج ہم اس حالت میں ہیں کہ دنیا کے اندر ہم راجا بادشاہ کی طرح رہتے ہیں۔ اب خداوند نے ہمارے لیے جتنی محنت کی ہے، ہم کسی بھی طور اس کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم مولا کے شکر گزار ہیں۔ تو مولانا حضرت امام نے اس کا جواب بھی دیا، پھر مولا جب بیٹھ گئے، ایک ایک دوسرے سے ملتے ملتے بڑے پیار سے ماں باپ نے کہا کہ مجھے ایک ڈر ہے کہ تمہارے پاس بہت مال آئے گا، تم لوگ بہت مالدار بن جاؤ گے، مگر ڈرتا ہوں کہ تم شاید مجھے بھول جاؤ۔ جو کہ یہ اشارہ مولا نے کینیڈا کی جماعت کے لیے، امریکہ کی جماعت کے لیے کیا کہ جب دنیا آ جاتی ہے، دنیا بہت ہو جاتی ہے، تو پھر روحانیت گھٹ جاتی ہے۔ یہ حال ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ نے اپنے دادا کے لگائے ہوئے بوٹے کو امام سلطان محمد شاہ نے پانی دے کے بڑا کیا۔ 1899 میں جب سلطان محمد شاہ ادھر گئے، پہلی مسافری زنجبار کی، مولا 2 مہینے ٹھہرے تھے زنجبار میں، اس میں تھوڑے ٹائم کے لیے دار السلام گئے تھے، باگامویا گئے تھے۔ ایک دن اچانک کچھ بھی کہے بغیر شام کی دعا پڑھی جاتی تھی اور سلطان محمد شاہ جمع خانے آئے، نیچے سے لوگ بھاگ کے اوپر آئے، لڑکے آئے، جماعت کے اندر مکھی کے کال میں کہتے ہیں والا نیچے آئے ہیں، مکھی نے دعا چھوڑ دی، نیچے گئے، سلطان محمد شاہ فرمایا مکھی دعا چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے۔ کس مولا نے ایسا بھی کہا کہ تم دونوں مکھی کے مر آئے ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں، گادی کو کبھی اکیلا مت چھوڑو، دونوں مکھی کمریا گادی کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کہ نیاز پینے کے لیے مکھی کمریا دونوں اٹھے، پھر بعد میں نے کہا مکھی پہلے اٹھے، گنایا بولا جائے، نیاز پیے، ساری جماعت پی لیے، پھر کمریا اٹھ کے تو نیاز پیے، لیکن دونوں مکھی کمریا چھوڑ کے گادی کو کبھی نہ چھاؤ۔ کلکتہ کی جماعت آئی 45 میں، ادھر بمبئی میں، وہ کتنا بڑھیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے،
پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ خداوند یہ مکھی کمڑیا ہے کلکتہ کے، آپ کو ادھر بلانے کے لیے۔ ماں باپ نے منہ پھیرا لیا۔ سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں 45 کی، ایسا منہ کر دیا۔ ان کو بولو چلے جاؤ واپس، چلے گئے۔ ماں باپ نے بعد میں میسج بھیجا، تم دونوں گاڑی چھوڑ کے آئے ہو، میری جماعت کو اکیلا چھوڑ کے آئے، یا مکھی آوے یا کمڑی آوے۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کسی جگہ کہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں بیت الخیال کے مکھی کمڑیا دونوں گاڑی چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، شاید چائے پینے جاتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، یا مکھی جاوے یا کمڑیا جاوے۔ تو امام سلطان محمد شاہ پھر بعد میں گئے ادھر، انہوں نے معافی مانگی۔ تو جب یہ حضرت امام ادھر آئے، اس میں سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ 72 میں حضرت امام کی گاڑی آئے، مولا نے ٹائم دیا تھا میں 7 بجے آؤں گا، 7 بج گئے، مولا نہیں آئے۔ سلطان راجن مکھی تھے، مجھے پوچھا مشنر اسلام دعا کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں؟ حاضر امام آ لے تو میں بولا دعا پڑھ لو، لیکن اگر حاضر امام آوے تو اے اللہ میرے یہاں کوئی نہیں اٹھنا، پیچھے پھر کے بھی نہیں دیکھنا۔ چلو دعا شروع کی، اور جب یہ تصویر آئی تو حاضر امام آیا، مکھی اٹھنے لگا، میں کہ پکڑ کے بٹھا رکھا۔ مولا چپ چاپ آ کے کرسی پہ بیٹھا، جماعت دعا پڑھتے رہی۔ تو پتہ ہے جب یہ دعا ختم ہو جائے تو خانہ ودان مکھی کہتے ہیں، اس دن حضرت امام نے خانہ ودان کہی۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ آئے، آ کے بیٹھے، فرمایا ساری کریا کرو۔ بولا بیٹھے رہے کرسی پہ۔ تو اس زمانے کی جو ریت تھی، دعا پڑی گئی، گنان بولے گئے، فرمان ہوئے، ناندی ہوئی، سب تسمیاں نکلی۔ مولا دیکھتے رہے، چلا گیا، دعا سیدھی چلا گیا۔ مفتی کو کہا کل میں واپس آؤں گا، لیکن کوئی مجھے نیچے لینے نہ آ رہے۔ اسی طرح سے جماعت دعا پڑتی تھی اور آیا آ کے بیٹھ گیا۔ اور پھر ایک ایک ریت رسم رواج ہماری جو سسٹم ہے نا افریقہ کی، وہ امام سلطان محمد شاہ نے بنائی ہے۔ مولا نے کہا دیکھو دعا سے پہلے گنان بولو، دعا پڑھو، اور پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تو تسبیح نکالو۔ اگر گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرنی ہے تو پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرو، پھر بیٹھ جاؤ۔ یعنی اس وقت جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں جو سسٹم ہے وہ مولانا سلطان محمد شاہ نے 1899 میں خود نے بنا کے دی، کس طرح سے کرو۔ یہاں سسٹم جدا ہے، یہاں آپ 2 دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہو، مگر وہاں امام نے ایسا کیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو شام کی یہ تسبیحاں ہیں، یہ جو کہ یہ فرمان 1905 میں کیا کہ شام کی یہ 4 تسبیحاں جو میرے دادا نے دی ہیں، آج کے بعد صبح کی جماعت دعا کے بعد پڑھا کرو، تو کیا ہے روحانی روشنی ملے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے یہ فرمان 1905 میں کیا۔ اس طرح سے میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے لیا ادھر ادھر باتیں کرنے کے لیے تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ چلے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ نے اپنے دادا کے لگائے ہوئے بوٹے کو امام سلطان محمد شاہ نے پانی دے کے بڑا کیا، افریقہ بڑا ہوا۔ ہر دفعہ جب مولا آوے افریقہ کے اندر کچھ نہ کچھ نیا چینج کرے۔ افریقہ میں مولانا سلطان محمد شاہ 37 میں جب آئے تو اس وقت تک ہماری جماعت کے جو بڑے لوگ تھے ان کا لباس پتہ کیا تھا؟ پاجامہ جو اس کو پہن کے رات کو سوتے ہیں، ایسا پاجامہ، پاؤں میں انگوٹھے والی چمپل، اور اوپر لمبا کوٹ جس کو ڈگلا کہتے ہیں گھٹنے تک، 3 انچ کی مخمل کی ٹوپی۔ یہ ہماری جماعت کا ڈریس تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کوٹ پتلون پہنو، یورپین ڈریس پہنو، موزے پہنو، ٹائی پہن کے جماعت خانے آؤ، اور اپنے بزنس کے اندر بھی اس طرح سے یورپین ڈریس پہنو۔
یہ ایجاد پاجامہ چھوڑو. بھائیوں کو کہا کہ ایسا کپڑے نہ پہنو کہ تمہارا پیٹ دکھے. پھر 37 کے بعد مولا 45 میں آئے تو بھائیوں کو حکم کیا کہ تم شارٹ فراک پہنو، کیونکہ تب تک ہماری بہت سی لڑکیاں پڑھ لکھ گئی تھیں، آفسوں میں کام کرتی تھیں. ماتا سلامت کی ایک فوٹو لے کے وہ فوٹو سائن کر کے صاحب نے بھیجی کہ وہ لڑکیاں کے جو یورپین ڈریس کا ہاف فراک پہنے، کالونیل ڈھب کے کپڑے پہنے، میری طرف سے اس کو یہ ایک پریزنٹ دینا. تو ان کو پریزنٹ دیا گیا. 46 کے اندر جب مولا جبلی کے لیے آئے تو بہت جگہ مولا نے فرمان کیا کہ دیکھو تمہاری اپنی رہنی کہنی جو بود و باش کے طریقے ہیں، چھری کانٹے سے کھاؤ، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ، زمین پہ بیٹھ کے مت کھاؤ. دیکھو امام ہم کو کچھ تیار کر رہے تھے کسی کے لیے، اور پھر یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد یہ حضرت امام نے اس جمعے کے اندر افریقہ کی جماعت کو ایسا اٹھا کے کینیڈا میں رکھ دیا. 75,000 کی جماعت تھی. آج ساری افریقہ کے اندر تقریباً 8,000 جماعت بھی مشکل سے ہو گئی. 75 اگر رہتے اسی طرح سے تو آج لازماً 85-90 کے قریب ہوتے. 25 برس ہو گئے اس بات کو. اس طرح حضرت امام نے کینیڈا کی جماعت بسا دی. 60 برس سے زیادہ میں جماعتوں کے اندر گھوم رہا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ گئے 50 برس کے اندر دنیاوی طریقے سے جماعت اوپر چل رہی ہے. ایجوکیشن زیادہ ہو گئی، تندرستی بھی بڑھ گئی، موٹریں آ گئی، بیل گاڑی بھی نہیں تھی، بائسیکل بھی نہیں تھا. ارے گھر میں سونے کے لیے ایک چھوٹا سا چارپائی جیسی چیز بھی نہیں تھی. آج آپ کا خاص طور پہ کینیڈا کے اندر آپ اور امریکہ میں دیکھو، اس میں امریکہ سے کینیڈا میں زیادہ آبادی ہے جماعت کے اندر. امریکہ کے اندر ینگسٹرز بہت ہیں کہ جو انڈیا پاکستان سے ادھر گئے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، مگر زندگی کچھ نہیں ہے. کینیڈا اسٹیبل ہے کیونکہ کینیڈا کو حضرت امام نے آرگنائز کر کے بنایا، اور کینیڈا کا سب کچھ بھی ہوا ہے حضرت امام نے پرسنلی اس کے اندر انٹرسٹ لیا ہے. اپنی ذاتی دلچسپی لے کے کینیڈا کی جماعت کو بسایا. ویل آرگنائزڈ جماعت ہے آج ساری دنیا میں کینیڈا کے اندر. اور الحمدللہ مذہب بھی ٹھیک ہے. بہت سی چیزوں کے اندر انڈیا پیچھے ہے، کینیڈا بیٹر ہے اس حالت کے اندر. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انڈیا خراب ہے، مگر ایک زمانہ تھا کہ انڈیا سے سارے جہان میں روشنی جاتی تھی مذہب کی. ریکریشن کلب یہاں تھی، کونسلیں یہاں تھی، مولا کے دیوان یہاں تھے، اور یہاں سے ساری دنیا کے اندر رہنمائی جاتی تھی. لیکن مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر افریقہ کی بستی بڑھتی گئی. 75,000 اسماعیلی افریقہ میں ہو گئے. یہ حضرت امام نے اس جمعے کے اندر افریقہ کی جماعت کو ایسا اٹھا کے کینیڈا میں رکھ دیا. اس طرح حضرت امام نے کینیڈا کی جماعت بسا دی. میں کبھی خیال کرتا ہوں الگ کینیڈا اتنی دور، ریفریجریٹر کولڈ سٹوریج ہے کہ ایک دو جگہ چھوڑ کے وینکوور وغیرہ چھوڑ کے سارا کینیڈا برف سے بھرا رہتا ہے. 7 مہینے تک رستوں میں گھروں کے اوپر سب جگہ برف ہوتی ہے. پڑی ہی نہیں ہے، برف پڑتی بھی ہے. ایسی ٹھنڈی جگہ کے اوپر جماعت کو بسا دیا. اس میں بڑے بڑے بھید ہیں، میں سب ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اس جگہ کے وہ دھرتی کے کنارے ہے. نارتھ امریکہ میں الاسکا ہے، کینیڈا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور میکسیکو ہے. یہ نارتھ امریکہ ہے. ایک بھی اسماعیلی شاید ہوگا تھے، 1 یا 2، مگر جماعت نہیں تھی. 10 اسماعیلی بھی نہیں تھے. اس دھرتی کے اوپر گناہ بہت ہوتے ہیں. آج بھی ادھر گناہ بہت ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں. وہ زمین کانپتی ہے. جماعت بسا کے
حضرت امام نے وہاں جماعت بسا کے آج نارتھ امریکہ میں 94-95,000 اسماعیلی ہے، اور بائی ٹرن آف سینچری 1,00,000 اسماعیلی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن جماعت بنا کے مولا نے وہاں زمین کو اسٹیبل کر دیا کہ جب دنیا آ جاتی ہے، دنیا بہت ہو جاتی ہے، تو پھر روحانیت گھٹ جاتی ہے. یہ حال ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں.